ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं उम्मे सलमा, साइंस टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला रायचूर से आप तमाम तलबा व तालिबात का इस संवेदा ई क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ. बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एहतराफ और लॉ. गुज़िश्ता जमात में हमने देखा था कि एहतराफ और लॉ के 3 हिस्से किए थे हमने. ठीक है, तो एहतराफ और लॉ के 3 हिस्सों में पहला हिस्सा पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं. तो आज की ये क्लास में एहतराफ और लॉ सबक का दूसरा हिस्सा हम देखेंगे. ठीक है, तो गुज़िश्ता जमात में हमने देखा था कि एहतराफ, आप सभी को याद होगा कि एहतराफ यानी कि वो कीमियाई अमल जिसमें कोई शय ऑक्सीजन के साथ तामुल करके हरारत और रोशनी खारिज करती है. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एहतराफ पजीर शय और गैर एहतराफ पजीर शय. ठीक है, जो चीज एहतराफ पाती है उसे हम कहेंगे एहतराफ पजीर शय, और जो चीज एहतराफ नहीं पाती हम उन्हें कहेंगे गैर एहतराफ पजीर शय. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि एहतराफ के लिए जरूरी अशिया. एहतराफ के लिए क्या जरूरी है? हाँ, एहतराफ के लिए 3 चीजें जरूरी है. क्या क्या? पहला है ईंधन, जो चीज एहतराफ पा रही है. दूसरा है ऑक्सीजन यानी कि हवा, और तीसरा है एहतराफी दर्जे हरारत. ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि एहतराफी दर्जे हरारत. एहतराफी दर्जे हरारत बच्चों आप लोगों को याद है ना? एहतराफी दर्जे हरारत के बारे में हमने सादा तजुर्बा से समझाया था कि एहतराफी दर्जे हरारत क्या है. एहतराफी दर्जे हरारत यानी कि वो कम से कम दर्जे हरारत जिस पे कोई शय आग पकड़ती है, उस हरारत को एहतराफी दर्जे हरारत कहते हैं. बच्चों, आपको याद है कि एहतराफी दर्जे हरारत समझाने के लिए मैंने एक तजुर्बा किया था जिसमें मैंने बताया था कि कागज किस तरह से थोड़ी सी आग में ही जलने लगता है. क्यों जलने लगता है? क्योंकि कागज का एहतराफी दर्जे हरारत बहुत ही कम है. इस वजह से थोड़ी सी आग या थोड़ी सी हरारत लगने पर ही कागज जलने लगता है. उसी तरह अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है. जल्दी से आग नहीं पकड़ती लकड़ी. क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि लकड़ी का एहतराफी दर्जे हरारत थोड़ा सा ज्यादा होता है. ठीक है, तो एहतराफी दर्जे हरारत के बाद हमने देखा था कि आग को किस तरह से काबू किया जाता है ना? आग को किस तरह से काबू किया जाता है पिछली जमात में आप पढ़ चुके हैं. क्या था कि अगर आग को काबू करना है, अगर एहतराफ को काबू करना है, तो हमें ऑक्सीजन यानी कि हवा की फराहमी को रोकना होगा. जैसे कि गुज़िश्ता जमात में हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से आग लगे हुए शख्स को हम कंबल में लपेटते हैं. क्यों लपेटते हैं? ताकि उसके जिस्म को जो एहतराफ पा रहा है, जो जल रहा है, वो जिस्म को हवा की फराहमी ना हो, जिस वजह से एहतराफ क्या है काबू में आ जाता है. और दूसरा क्या है? एक तो या तो हवा की फराहमी को रोक के हम आग को काबू कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा क्या है? दूसरा है हम उसके दर्जे हरारत, एहतराफी दर्जे हरारत को कम करके हम क्या है एहतराफ पर काबू पा सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये सब नुकात हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं. तो आज की जो हमारी क्लास है उसके नुकात कुछ इस तरह से. तो पहला नुकात है एहतराफ की किस्में, दूसरा है लॉ, तीसरा है लॉ की साख्त. तो चलिए बच्चों, आज हम हमारा सबक शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम तलबा व तालिबात अपने अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं, ताकि बोर्ड पे और स्क्रीन पे जो भी इम्पोर्टेंट नुकात या नोट्स दिए जाएं आप वो प्लीज अपने नोटबुक में नोट कीजिए. ठीक है, एहतराफ की किस्में. हम क्या पढ़ रहे हैं आज? एहतराफ की किस्में. बच्चों, एहतराफ की 4 किस्में हैं.
ٹھیک ہے. احتراق یعنی کہ وہ عمل جس میں کوئی شے آکسیجن کے ساتھ تعامل کر کے حرارت اور روشنی خارج کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی حرارت کے بہت سارے قسمیں ہیں. تو پہلا ہے تیز رو احتراق. فرسٹ کون سا ہے بچوں؟ تیز رو احتراق, جسے ہم انگلش میں ریپڈ کمبسچن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا احتراق ہے دھیما احتراق. کون سا احتراق؟ دھیما احتراق, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں سلو کمبسچن. اور تیسرا ہے از خود احتراق. کون سا؟ از خود احتراق, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اسپونٹینیس کمبسچن. اور آخر میں آتا ہے دھماکہ یعنی کہ ایکسپلوژن. ٹھیک ہے بچوں. ابھی آپ میرے ساتھ دیکھیں کہ احتراق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. تیز رو احتراق, دھیما احتراق, از خود احتراق اور دھماکہ احتراق. بچوں اس کے بعد میں آپ کو ایک ویڈیو بتانے والی ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو کیا بتانے والی ہوں؟ ویڈیو. تو آپ پہچانیے کہ یہ 4 احتراق میں وہ کون سے قسم کا احتراق ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں گے وہ ویڈیو؟ ٹھیک ہے. تو بچوں یہاں پہ اب ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سا احتراق ہے. ٹھیک ہے بچوں, آپ نے ابھی ایک ویڈیو دیکھا ہے یہاں پہ, تو وہ ہے تیز رو احتراق. یعنی کہ آپ نے ابھی ویڈیو میں دیکھا کہ جیسے ہی گیس آن کر کے اس چنگاری آتی ہے, یا ہم جیسے ہی لائٹر کی مدد سے اس پہ ہم ایک سٹروک دیتے ہیں, اچانک ہی وہ گیس کیا ہے, جلنے لگتا ہے نا. زیادہ ٹائم نہیں لگتا گیس جلنے کے لیے, جسٹ وہ آن کیا, گیس آن کیا اور جسٹ ایک سٹروک, تو وہاں پہ گیس جو ہے آن ہو جاتی ہے. تو یہ احتراق بچوں تیز رو احتراق ہے, یعنی کہ جلدی سے احتراق لگنے والا. تو وہ احتراق جس میں تیزی سے آگ پکڑتی ہے. تو ابھی ہم نے جو گیس کا ویڈیو دیکھا ہے اس میں کیا ہے, آگ جلدی پکڑ لیتی ہے, اس کے لیے وقت نہیں لگتا. ٹھیک ہے. ودن سیکنڈ, کچھ لمحات میں کیا ہے, آگ پکڑ لیتی ہے. تو تیز رو احتراق بچوں, تیز رو احتراق یعنی کہ ریپڈ کمبسچن وہ احتراق ہے جس میں تیزی سے آگ پکڑ لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس سے حرارت اور روشنی پیدا ہوتی ہے. ایسے احتراق کو تیز رو احتراق کہتے ہیں. میں دوبارہ سے کہوں گی, ایسا احتراق جس میں کوئی شے تیزی سے آگ پکڑ لیتی ہے اور حرارت اور روشنی خارج کرتی ہے, وہ احتراق ہوتا ہے تیز رو احتراق. اور ہم نے ابھی ایک ویڈیو دیکھا جس میں گیس جو ہے اچانک سے ایک ہی لمحے میں آن ہو گیا ہے نا. مثالیں ہیں گیس اور اسٹوو وغیرہ, اس کی تیز رو احتراق کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے بچوں. ابھی ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں. تیز رو احتراق کے بعد ہمارا دوسرا احتراق آتا ہے دھیما احتراق, یعنی کہ ڈل کمبسچن یا پھر سلو کمبسچن ہم اسے کہہ سکتے ہیں. بچوں ہم نے گزشتہ جماعت میں ہی دیکھا تھا کہ کاغذ جو ہے جلدی سے جل جاتا, لیکن اسی طرح لکڑی جلدی سے نہیں لگتی, آگ جلدی نہیں لگتی, اس کے لیے کچھ وقت, کچھ زیادہ حرارت کیا ہے, درکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دھیما احتراق یعنی کہ وہ احتراق جس میں احتراق پذیر شے دھیمے سے احتراق پاتی ہے, یعنی کہ آہستہ اسے احتراق پانے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے. ابھی جب ہم نے گیس دیکھا تھا تو گیس تیز رو میں آ جاتا تھا, جسٹ ایک لائٹر کا سٹروک لگا دینے سے گیس کیا ہے, آن ہوتا تھا. لیکن آپ کو اگر لکڑی کا چولہا لگانا ہے تو اس طرح سے ہم لکڑی کا چولہا نہیں جلا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے وہ جو لکڑی کا چولہا, جو لکڑی جو جلتی ہے وہ دھیمے احتراق میں اس کا شمار ہوتا ہے. دھیما احتراق یعنی کہ بچوں وہ احتراق جس میں احتراق پذیر شے دھیمے سے, آہستہ سے احتراق پاتی ہے, تو ہم اسے کہیں گے دھیما احتراق. تو دھیمے احتراق میں بچوں مثال ہے لکڑی, ہے نا. دھیمے احتراق کی کیا مثال ہے بچوں؟ لکڑی دھیمے احتراق کی مثال ہے. ٹھیک ہے. ابھی بچوں ہم تیسرے احتراق پہ آتے ہیں, از خود احتراق, جس کا نام خود بتا رہا ہے کہ یہ از خود احتراق کیا ہے. یہ وہ احتراق ہے جسے بغیر کوئی ظاہری وجہ سے, یہ ایسا احتراق ہے
جسے ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ آگ کیوں لگی، بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک لپٹوں کے ساتھ وہ چیز جلنے لگتی ہے. اسی کو ہم از خود احتراق کہتے ہیں. بچوں جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے گیس کا چولہا آن کیا تھا ایک ویڈیو میں، اس میں ہم نے کیا کیا تھا، گیس آن کر کے لائٹر سے یا ایک چنگاری کی مدد سے ہم گیس آن کرے تھے، ہے نا. اسی طریقے سے اگر ہم لکڑی کو بھی جلا رہے ہیں تو ایک میچ اسٹک سے یا کچھ بھی حرارت سے ہم کیا ہے لکڑی جلاتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک ہی جلنے لگتی ہیں، اور اسے کیا کہتے ہیں، از خود احتراق، یعنی کہ خود بخود احتراق ہونا بغیر کسی باہری وجہ کے. ٹھیک ہے بچوں، از خود احتراق کو میں اور ایک بار ریپیٹ کروں گی، آپ دیکھیں. از خود احتراق وہ احتراق ہے جس میں کوئی شے ظاہری وجہ کے بنا اچانک لپٹوں میں جلنے لگتی ہے، جسے ہم از خود احتراق کہتے ہیں. اس کی مثال ہے بچوں سفید فاسفورس. ٹھیک ہے، سفید فاسفورس کو اگر ہم ہوا میں کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ اچانک لپٹوں کے ساتھ جلنا شروع کرتا ہے. بچوں یہ بتانے کے لیے میں آپ کو اور ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گی. یہاں پہ دیکھیے بچوں، اس کے بعد از خود احتراق کے متعلق میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گی. آپ تمام جو ہے غور سے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ویڈیو میں خود بخود جو ہے آگ لگ جاتی ہے. سفید فاسفورس کو جب ہوا میں کھلا رکھا جاتا ہے تو وہ ہوا کے ساتھ تعامل کر کے تیزی سے احتراق پاتا ہے یا تیزی سے جلتا ہے. یہ احتراق از خود احتراق کی ایک مثال ہے. امید ہے آپ کو یہ از خود احتراق کا ویڈیو سمجھ میں آ گیا. دیکھا بچوں آپ نے کہ کس طرح سے سفید فاسفورس کو اگر ہوا میں تھوڑی دیر بھی ہم کھلا چھوڑتے ہیں تو اچانک اس میں آگ کی لپیٹیں ہو جاتی ہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ ہوا کے ساتھ تعامل کر کے احتراق پیدا کرتا ہے بنا کسی وجہ کے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا از خود احتراق. ٹھیک ہے، تو آخر میں آتا ہے دھماکہ. جیسے نام میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ کیا ہے نا، ایکسپلوژن. دھماکہ یعنی کہ وہ احتراق جس میں اچانک ہونے والے تعامل، اچانک یہاں پہ ہے اچانک ہونے والے تعامل کی وجہ سے حرارت اور روشنی پیدا ہوتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے. آواز بھی پیدا کرتا ہے. یہ آواز کیوں پیدا ہو رہی ہے بچوں؟ کیونکہ اس تعامل جو تعامل ہوتا ہے، اس تعامل کی وجہ سے بہت ساری گیس اچانک کیا ہے خارج ہو جاتی ہے، جو ایک آواز، ایک دھماکہ پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، اس قسم کے تعامل کو دھماکہ تعامل یا دھماکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، دھماکہ یعنی کہ وہ احتراق ہے جس میں کوئی شے اچانک سے ہوا کے ساتھ تعامل کر کے حرارت اور روشنی اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ مقدار میں گیس خارج کرتی ہے، جس وجہ سے اس میں ایک بہت ہی زوردار آواز پیدا ہوتی ہے. اس قسم کے تعامل کو ہم کہتے ہیں دھماکہ. اور اس کی مثال ہے پٹاخہ. آپ نے بہت سارے پٹاخے اڑائے ہوں گے. کیسا ہوتا ہے بچوں پٹاخہ؟ ایک دم جیسے ہی آپ آگ لگا کے ہٹتے ہیں، ایک زوردار دھماکہ، اور اس میں بہت ساری حرارت، بہت ساری روشنی اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری زوردار آواز بھی پیدا ہوتی ہے. وہ آواز اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں گیس بھی خارج ہوتی ہے جو کہ ایک آواز پیدا کرتی ہے. تو بچوں دھماکہ کی مثالیں ہیں پٹاخہ اور بوم. بوم بھی جو ہے ایک دھماکے کی احتراق کی مثال ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو اسی کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ویڈیو ڈال رہی ہوں جس میں دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے جب پٹاخہ اڑتا ہے تو کس طریقے سے حرارت، روشنی اور آواز جو ہے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہاں سے اور ایک بار کرتے ہیں. آپ ابھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ دھماکہ احتراق کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں آپ نے دیکھا کہ پٹاخہ اڑایا جا رہا ہے. پٹاخہ بھی دھماکہ کی ایک مثال ہے جس میں بہت ساری روشنی، حرارت اور آواز پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ نیکسٹ ہمارا جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ یہ ہے موم بتی کی لو. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بھی ایک قسم کا جو ہے احتراق ہے. دیکھ رہے ہیں, ہم نے ایسے تو گھروں میں بہت سی بار موم بتی دیکھی ہوگی اور ہم نے اس میں کچھ خاص جو ہے غور نہیں کیا ہوگا. اگر آپ غور کریں گے موم بتی پہ تو موم بتی کی جو لو ہے, موم بتی کی جو لو ہوتی ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں بچوں. کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3 حصے ہوتے ہیں. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو موم بتی جو جل رہی ہے, یہ جو موم بتی جو جل رہی ہے اس کا سب سے اندرونی حصہ جو ہے وہ حصہ کہلاتا ہے سیاہ خطہ. کون سا حصہ کہلاتا ہے؟ وہ سیاہ خطہ کہلاتا ہے. اور جو سب میں جو سیاہ خطہ ہے وہ سب سے کم گرم حصہ ہے. یہ پوری موم بتی کی لو کا یہ جو سیاہ حصہ ہے وہ سب میں کم گرم حصہ ہے. اس کے بعد بچوں آتا ہے دوسرا حصہ. یہ جو بیچ والا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں, زرد رنگ کا, پیلے رنگ کا حصہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ حصہ کہلاتا ہے درمیانی حصہ یا درمیانی خطہ. اور یہ بھی جو ہے تھوڑا سا اس کا درجہ حرارت سیاہ خطے سے اس کا درجہ حرارت تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے بچوں. ٹھیک ہے. اور سب میں آخری کا خطہ ہے, تیسرا خطہ ہے, یہ جو فلیم, یہ جو لو دیکھ رہے ہیں آپ, یہ لو کے اطراف میں جو بلوش رنگ, نیلے رنگ کا رنگ جو دیکھ رہے ہیں آپ, پورا جو باہری حصہ ہے, جو پورا باہری حصہ ہے بلو رنگ کا جو ایک رنگ دیکھ رہے ہیں آپ, اسے کہتے ہیں سب سے باہری خطہ. اور یہ موم بتی کا سب سے گرم خطہ ہے. کون سا خطہ ہے بچوں؟ سب سے گرم. تو موم بتی کی لو کے 3 حصے ہوتے ہیں. جب کبھی بھی آپ موم بتی لگائیں تو دیکھیں غور سے کہ موم بتی کی لو کے 3 حصے ہوتے ہیں. سب میں جو باہری حصہ ہوتا ہے, نیلے رنگ کا جو رنگ ہوتی ہے, وہ موم بتی کی لو کا سب سے گرم حصہ ہوتا ہے. وہ کیسا حصہ ہوتا ہے؟ سب سے گرم ہوتا ہے. اس کے بعد جو موم بتی کا جو بیچ والا پیلا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس سے تھوڑا کم گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو پورا نیچے والا جو کالا جو حصہ ہے وہ سب سے کم گرم خطہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے بچوں موم بتی کی لو کے 3 حصے ہوتے ہیں. سب میں باہری نیلا حصہ جو سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے, بیچ کا زرد حصہ جو تھوڑا سا کم گرم ہوتا ہے, اور سب سے اندرونی حصہ یعنی کہ سیاہ خطہ جو کہ سب سے کم گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, آپ کو ابھی سمجھ میں آیا کہ موم بتی کی لو کی ساخت کیسی ہوتی ہے. اب کبھی بھی بعد میں آپ کبھی موم بتی لگائیں تو یہ غور سے اس کے خطوں کو غور کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم یہاں پہ ایک ویڈیو دیکھیں گے. جو ہم یہاں پہ اور ایک تجربہ کرنے کے لیے ہم نے لی ہے ایک موم بتی, اور یہ ایک تانبے کی تار, یہ ایک تانبے کی تار ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ موم بتی کی لو ہے. موم بتی کی لو میں 3 حصے ہوتے ہیں. غور سے دیکھیے بچوں, اس کا جو اندرونی حصہ ہے, جو سیاہ رنگ کا حصہ ہے, اس کا اندرونی جو حصہ ہے وہ سیاہ ہے. اس کے بعد کا جو درمیانی حصہ ہے وہ زرد حصہ ہے, اور اس کے اطراف کا جو اوپری حصہ ہے وہ نیلا زون ہے, جو باہری زون ہے وہ نیلا زون ہے. ٹھیک ہے بچوں, آپ کو معلوم ہے کہ موم بتی کے 3 زون ہوتے ہیں. تو ابھی ہم یہ تانبے کی تار ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تانبے کی تار کو اگر ہم موم بتی کے درمیانی زرد حصے میں گرم کرتے ہیں تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم تانبے کی تار کو موم بتی کی لو کے درمیانی حصے میں گرم کر رہے ہیں. کچھ وقت تک, کچھ سیکنڈ تک اسے گرم ہونے دیجیے. ٹھیک ہے بچوں, آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ بہت سارا کالا جو ہے کاربن یہاں پہ جمع ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں پہ بہت سارا کالا رنگ جو ہے کاربن جو ہے یہاں پہ تانبے کی تار پہ جمع ہوا ہے. ابھی ہم سیم اسی تانبے کی تار کے پچھلے حصے کو موم بتی کی لو کے سب سے باہری زون یعنی کہ نیلے زون میں اب ہم اسے یہی تار کے پچھلے حصے کو گرم کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں موم بتی کے سب سے باہری زون جو نیلا زون ہوتا ہے اس میں جو ہے میں یہ تار کو گرم کر رہی ہوں.
دیکھیے بچوں، یہاں پہ کوئی کالا رنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جو تانبے کی تار تھی یہ زرد ہو گئی ہے. یہاں پہ آپ فرق محسوس کر رہے ہیں، یہاں پہ زرد ہو گئی ہے تانبے کی تار. ایسا کیوں ہوا؟ اگر میں موم بتی کے درمیانی حصے میں رکھ کے گرم کرتی ہوں تو تانبے کا تار کالا ہو جاتا ہے، اور اگر میں وہی موم بتی کی لو میں اگر باہری زون میں نیلے زون میں اگر کرتی ہوں تو تانبے کا تار کا رنگ لال ہو جاتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے بچوں کیونکہ یہ موم بتی کی جو باہری ساخت ہے، نیلی ساخت ہے، یہاں پہ جو ہے کاربن کا مکمل احتراق ہوتا ہے، یہاں پہ کاربن ذرات نہیں پائے جاتے، اور یہ جو باہری زون ہے وہ زون موم بتی کا سب سے گرم زون ہوتا ہے، جس وجہ سے تانبے کی یہ جو تار ہے گرمی کی حرارت کی وجہ سے زرد یعنی کہ لال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اندرونی جو پیلے حصے میں ہم نے جو رکھ کے تانبے کی تار کو گرم کیا تھا، یہاں پہ جو ہے کاربن کا مکمل احتراق نہیں ہوتا، کاربن کے ذرات رہ جاتے ہیں جو کہ تانبے کی تار پہ اس طرح سے جمع ہو جاتے ہیں. تو موم بتی کی لو کا سب سے گرم حصہ ہوتا ہے موم بتی کا باہری حصہ، جو بلو رنگ کی باؤنڈری لائننگ دکھ رہی ہے آپ کو، وہ حصہ جو ہے بہت ہی گرم ہوتا ہے. اس کے بعد جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے، زرد حصہ، پیلا حصہ، وہ تھوڑا سا کم گرم ہوتا ہے، اور جو بالکل اندرونی حصہ ہے، کالا حصہ ہے، وہ سب میں کم گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، ابھی ہم نے ایک ویڈیو یہاں پہ دیکھا، تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ غور کیا ہے کہ تانبے کی تار کو جب موم بتی کے منور خطے میں گرم کیا جاتا ہے، منور خطہ کون سا ہوتا ہے بچوں؟ جو بیچ والا خطہ ہوتا ہے، پیلا زرد رنگ کا خطہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں منور خطہ. اگر تانبے کی تار کو اس کے منور خطے میں بیچ والے حصے میں جب ہم گرم کرتے ہیں تو ہمارے تانبے کی تار جو ہے بالکل سیاہ ہو جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے بچوں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جو زرد رنگ والا جو نورانی خطہ جو ہوتا ہے اس میں جو کاربن کا احتراق ہے وہ نامکمل احتراق ہوتا ہے، کاربن کا مکمل طریقے سے احتراق نہیں ہو پاتا، اور وہ احتراق ہمارے تانبے کی تار پہ جم جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمارے تانبے کی تار جو ہے کالی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ زرد حصے میں جو احتراق نہیں ہوا تھا، وہ جو کاربن کے ذرات کا، وہ ذرات جو ہے تانبے کی تار پہ آ کے جمع ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ اگر وہی تانبے کی تار کے پچھلے حصے کو اگر ہم باہری جو نیلا خطہ ہوتا ہے، تانبے کی موم بتی کی لو کا جو باہری خطہ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر ہم رکھ کے تانبے کی تار جلائیں گے تو ہمیں کوئی کالا نشان نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اس خطے میں مکمل احتراق ہوتا ہے کاربن کا، اور وہاں پہ کاربن ذرات نہیں ہوتے. اور آپ یہ بات بھی غور کرے ہوں گے کہ اگر ہم وہ نیلے حصے میں رکھ کے تانبے کی تار جلاتے ہیں تو وہ تانبے کی تار بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ریڈ اور لال ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو نیلا خطہ ہے وہ موم بتی کا سب سے گرم خطہ ہے. جو نیلا خطہ ہے، جو باہری خطہ ہے، وہ موم بتی کا جو ہے نیلا خطہ ہے. ٹھیک ہے بچوں، آپ سناروں کی دکان کو گئے ہوں گے، ہے نا، سنار، گولڈ سمتھ دیکھے ہوں گے. تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سنار جو ہے ایک پھونکنی لے کے آگ سے جو ہے، آگ کی لو سے جو ہے اپنے اوزاروں کو جو ہے پہ کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے یہ؟ ہاں. تو بچوں، جو سنار ہوتا ہے وہ بھی لو کا سب سے باہری حصہ استعمال کرتا ہے. آپ کبھی سنار کی دکان کو گئے ہوں گے تو آپ غور کیجئے گا کہ وہ جو لو سنار جو ہے وہ جو لو کا استعمال کرتے ہیں، بالکل اس کی باہری لیئر جو نیلا جو خطہ ہوتا ہے لو کا، وہ خطے سے ہی اپنا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو باہری خطہ ہے لو کا وہ سب میں زیادہ گرم خطہ ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے بچوں، یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو کچھ تصاویر نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ 3 تصاویر ہیں، تینوں میں جو ہے آپ کو لو نظر آ رہی ہے. کیا تینوں تصاویر کی لو ایک ہی جیسی ہے، ایک ہی کلر کی ہے؟ نہیں. یہ جو گیس کی جو لو ہے یہ نیلے رنگ کی ہے. یہ جو اسپرٹ لیمپ کی جو لو ہے یہ جو ہے زرد رنگ کی ہے. اور جو
بنسر برنر کی جو یہ ہے وہ نیلے اور زرد دونوں رنگ کی ہے نا. تو یہ جو ہے اس میں استعمال کرنے والے ایندھنوں کی وجہ سے ان کی لو کا یہ کلر ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں ابھی میں یہاں پہ آپ کو تصاویر دکھا رہی ہوں. پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موم بتی ہے نا. اس میں موم بتی کی لو ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے کول ہے, اس میں بھی احتراق ہو رہا ہے. اور میگنیشیم ربن جو کہ ہم گزشتہ سبق میں تجربے کے دوران دیکھے ہیں کہ کس طرح سے میگنیشیم ربن کو جلانے سے حرارت اور روشنی پیدا کرتی ہے نا. اور ہم یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ کس طرح سے آگ کی لپٹیں آ رہی ہیں, اور یہاں سے کس طرح سے چارکول, اس میں بھی کس طرح سے احتراق ہو رہا ہے. اور یہاں سے ہے پھلجھڑی, اس میں بھی کس طریقے سے احتراق ہو رہا ہے. بچوں ابھی آپ نے اتنی تمام تصاویر دیکھے ہیں. تمام تصاویر میں جو ہے احتراق ہو رہا ہے, لیکن بچوں کچھ احتراق ایسے ہیں جو کہ لو پیدا کر رہے ہیں. جیسے کہ یہ تصویر دیکھیے آپ, اس میں لو پیدا ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ اس میں دیکھیے چارکول کے احتراق میں وہاں پہ لو پیدا نہیں ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں لو کے ساتھ جل رہی ہیں, کچھ چیزیں بغیر لو کے جل رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بچوں یہاں پہ کچھ چیزیں دی گئی ہیں, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز لو کے ساتھ چل رہی ہے اور کون سی چیز بغیر لو کے جل رہی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے موم بتی, میگنیشیم ربن, کوئلہ, مٹی کے تیل والا لیمپ, گیس کا اسٹو, چارکول وغیرہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے بہت ساری اتنی ساری تصاویر دیکھی ہیں, کچھ لو کے ساتھ جل رہی ہے, کچھ بغیر لو کے جل رہی ہے. تو ہم ان میں سے الگ الگ حصے کر لیں گے. تو لو کے ساتھ جلنے والوں میں کون کون ہے بچوں؟ موم بتی, گیس کا اسٹو, مٹی کے تیل والا اسٹو اور میگنیشیم ربن. ان میں کیا ہے, آپ لو کی لپٹیں آتی ہوئی دیکھیں گے, لیکن اس کے برعکس چارکول اور کوئلہ اس میں لو نہیں آتی. یہ جل رہا ہے پھر بھی اس میں لو کی لپٹیں نہیں آتی. ایسا کیوں ہو رہا ہے بچوں؟ کیا وجہ ہے کہ موم بتی میں تو لو آ رہی ہے, جو چارکول ہے اس میں لو نہیں آ رہی. تو اس کی وجہ ہے بچوں, جو اشیاء جلنے کے دوران بخارات میں تبدیل ہوتی ہے, ایسی اشیاء لو پیدا کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک موم بتی جلائیں گے تو وہ جو موم بتی کا جو موم ہوتا ہے وہ جل کر بخارات کی صورت اختیار کر لیتا ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ وہ جو موم بتی جلتی ہے تو وہ موم بتی کا جو موم ہے وہ موم جل کے بخارات کی صورت اختیار کر کے جب اوپر اٹھتا ہے تو ہمیں وہ لو کی لپٹوں کی شکل میں نظر آتی ہے. وہیں جب چارکول جلتا ہے, کوئلہ لکڑی سے ہم گھر میں جو بناتے ہیں نا کوئلہ, اگر وہ چارکول جب جلتا ہے تو چارکول جلنے سے کوئی بخارات نہیں بنتے, تو اس وجہ سے اس میں لپٹیں یعنی کہ لو پیدا نہیں ہوتی. تو آپ کو سمجھ میں آیا بچوں یہاں پہ کچھ چیزوں میں لو کیوں پیدا ہوتی ہے اور کچھ چیزوں میں لو کیوں نہیں پیدا ہوتی ہیں؟ ایسی اشیاء جو جلنے پہ بخارات پیدا کرتی ہیں, ایسی اشیاء لو پیدا کرتی ہیں. جیسے کہ مٹی کے تیل کا اسٹو ہو, جیسے کہ گیس ہو, جیسے کہ موم بتی ہو, یہ تمام جو ہے لو پیدا کرنے والی ہیں. اور جو لو پیدا نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ چارکول اور کوئلہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احتراق سے بخارات پیدا نہیں ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے لو پیدا نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو ابھی ہم آگے بڑھیں گے. تو بچوں آپ نے آج سیکھا, کیا سیکھا آپ نے آج؟ آپ نے آج سیکھا کہ احتراق کی قسمیں. احتراق کی کتنی قسمیں ہیں بچوں؟ احتراق کی قسمیں ہیں 4. کون سی؟ از خود احتراق. از خود احتراق یعنی کہ وہ احتراق جو بنا کسی ظاہری وجہ کے اپنے آپ جو ہے جلنے لگتا ہے, تو اسے کیا ہے؟ از خود احتراق کہتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں سفید فاسفورس. اور دوسرا ہے دھیما احتراق. دھیما احتراق یعنی کہ ایسا احتراق جو کہ آہستہ سے احتراق پاتا ہے, اور اس کی مثال ہے لکڑی. ٹھیک ہے.
اور ہم نے کیا دیکھا تھا؟ تیز رو احتراق. تیز رو احتراق یعنی کہ ایسا احتراق جس میں اچانک کیا ہے؟ احتراق ہوتا ہے یا تیز احتراق ہوتا ہے, اسے ہم کہیں گے بچوں تیز رو احتراق. اور اس کی ہم مثال میں بتائے تھے آپ کو گیس, ہے نا, گیس کا اسٹو آن کر کے بتائے تھے ہم آپ کو, ٹھیک ہے. اور ایک احتراق کیا ہے؟ دھماکہ, یعنی کہ ایسا احتراق جس میں تیزی سے احتراق ہوتا ہے اور بہت ساری روشنی, حرارت اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ مقدار میں گیس خارج ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں ایک زوردار آواز پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو احتراق کی 4 قسموں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لو کے بارے میں. لو, جو احتراق میں لو کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اگر احتراق کے دوران کوئی شے بخارات میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ لو پیدا کرتی ہے. اگر کوئی شے احتراق کے دوران بخارات میں تبدیل نہیں ہوتی تو وہ لو پیدا نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد آخر میں لو کی ساخت. ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ ایک موم بتی کو جلانے کے بعد جو موم بتی کی جو لو ہے اس کے 3 حصے ہیں, 3 خطے ہیں. سب میں جو باہری ہے, سب میں باہری خطہ جو ہے وہ ہے نیلا خطہ. کون سا خطہ؟ نیلا خطہ. اس کے بعد جو دوسرا ہے درمیانی خطہ ہے جسے نورانی خطہ بھی کہتے ہیں, زرد رنگ کا خطہ. اس کے بعد سب میں اندرونی خطہ جو ہے وہ کہلاتا ہے سیاہ خطہ. ٹھیک ہے بچوں. تو ابھی جو ہم نے سبق سیکھا ہے اس کے متعلق میں آپ سے کچھ سوالات کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ تمام اس سوالات کے جوابات دیں گے. بچوں ہمارا پہلا سوال ہے احتراق جس میں کوئی شے بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک لپٹوں کے ساتھ جلنے لگتی ہے ڈیش کہلاتی ہے. بچوں اور ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں میں. احتراق جس میں کوئی شے بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک لپٹوں کے ساتھ جلنے لگتی ہے ڈیش احتراق کہلاتی ہے. تو بتائیے بچوں کون سا احتراق ہے وہ؟ تو یہاں پہ آپشنز ہیں. پہلا دھیما احتراق, دوسرا تیز احتراق, تیسرا از خود احتراق یا چوتھا دھماکہ احتراق. بتائیے بچوں کون سا صحیح جواب ہے؟ جی ہاں بالکل بہت صحیح ہے. اس کا جواب ہے از خود احتراق. از خود احتراق یعنی بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک لپٹوں کے ساتھ جلنے والا احتراق جو ہے از خود احتراق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سی شے لو پیدا نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے. تو بچوں یہاں پہ آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں. آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سی شے میں لو پیدا نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کے آپشن ہیں مٹی کے تیل کا دیا, موم بتی, چارکول یا کافور. ٹھیک ہے. بتائیے بچوں اس میں سے کون سی شے بغیر لو کے جلتی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب ہے چارکول. چارکول جلانے سے لو نہیں لگتی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چارکول کے احتراق میں چارکول جو ہے بخارات نہیں بنتا, اسی لیے چارکول میں جو ہے لو پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بچوں, آخر میں آپ کو گھر پہ کام یہ دے رہی ہوں کہ احتراق کی کتنی قسمیں ہیں ایک ایک مثال کے ساتھ وضاحت کیجیے. آپ لوگوں کو میں ابھی 4 احتراق کی قسمیں بتائی ہوں, ہے نا, چاروں کی مثالیں بھی دی ہوں, اور آپ کو جو ہے سوچ سمجھ کے اس کا جواب جو ہے دینا ہے بچوں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ یہاں پہ ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے. آپ تمام بچوں سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے اپنا یہ گھر پر جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ بخوبی کریں گے, اور ہمارے سبق کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ ان دونوں کے بارے میں مطالعہ کر کے پوری تیاری کے ساتھ ہمارے سبق کے سب سے آخری حصے یعنی کہ تیسری کلاس کے لیے آپ بہت زیادہ جو ہے تیار ہو کے آئیں گے. تو اسی کے ساتھ میں سلمہ سائنس ٹیچر گورنمنٹ اردو ہائی اسکول کے ساتھ ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.